हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग हियर इन पाकिस्तान। और एजाज भाई की तरफ से गुड आफ्टरनून कह सकते हैं। आई एम रिजवान अकरम हियर इन कनेक्टेड पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी के अंदर हम ऐसे पाकिस्तानी को लेके आ रहे हैं जो पाकिस्तान की असल पहचान है और जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे ही पाकिस्तानियों में से एक एजाज अकरम साहब हैं। एजाज साहब इज 360 लाइफ कोच, ही इज एन ऑथर, ही इज अ ब्रेव पाकिस्तानी, ही इज अ प्राउड पाकिस्तानी। So Ejaz sir, welcome to Connected Pakistani Show. Thank you very much. Thank you for having me. And Assalamu alaikum to everyone. And hi from London. Good afternoon. It's from here. Hope everyone is fine. एजाज भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान से हम बात शुरू करते हैं। सिलसिला तालीम जो है वो कहाँ से शुरू हुआ, आप कैसे पहुंचे, लंदन तक कैसे पहुंचे, देन हम अगली बात करेंगे जी, आप यही चाहेंगे ना कि आईआर से स्टार्ट करूं या आपसे। शुरू से मैं करूंगा या चाहूंगा लोग कि बोर अपनी, होंगे नहीं, अपनी। लोग बोर नहीं होंगे। लोग चाहते हैं कि कामयाब लोगों को सुने और जाने हाँ, कि वो कहाँ से रूट लेवल से शुरू हुए और कहाँ वही पहुंचे। बड़ी दुखी कहानी है यार, लेकिन सुनाता हूँ, लंबी भी है कि जब छोटा था मैं 14-15 साल का, तो मेरी वालदा फौत हो गई। तो हम 5 टोटल बहन भाई थे। तो कुछ अर्सा बाद फिर वाले साहब की तबीयत भी ऐसे ही ख़राब होना शुरू हो गई, लेकिन मैंने कोई हौसला नहीं छोड़ा, अल्लाह पे भरोसा रखा और उनका भी ख्याल रखता रहा, अपना भी पढ़ाई करता रहा। अब वो माशाल्लाह सारे पढ़ लिख गए हैं, मैं अपना भी पढ़ गया हूँ, उन सब की शादियाँ भी हो गई हैं। माशाल्लाह। और फिर मेरा एक्चुअली जो ये मिशन मैं अपने जहन में लेके चला शुरू से ही, कि स्कूल में मैंने देखा कि असातिज़ा पढ़ाना नहीं चाहते, स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहते और सोसाइटी में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। तो मैंने देखा कि ये सब क्या है, क्या हो रहा है, कि ये ऐसा क्यों है। देन आई फाइंड आउट कि यहाँ पे एक्चुअली करिकुलम का प्रॉब्लम है। फिर मैंने सोचा यार कौन ठीक करेगा। तो मैंने शुरू से ही ना ये डिसाइड किया कि मैं इसको करूँगा इंशाल्लाह ताला, और फिर मैंने उसी पे काम किया। फिर मैं आईआर में भी इसीलिए आया था कि मैं एजुकेशन के बारे में जानूँ। तो फिर उसी दौरान ही मेरा ये बना कि डॉक्टर इकबाल साहब होते थे जिन्हें बाबा जी सारे कहते थे। तो उनके सेशन में उन्होंने कुछ चीज़ें पढ़ाई, तो मुझे बड़ा वो लगा। मैंने कहा कि मैं जो सर्च कर रहा था कि गिव समथिंग न्यू टू द वर्ल्ड, टू द पाकिस्तान, तो मैंने उनसे मशवरा किया। फिर मैंने उधर ही अपना पीएचडी का प्रपोजल तैयार करना शुरू कर दिया अपने लास्ट ईयर के लास्ट सेमेस्टर में। तो वो करते करते फिर मैं यहाँ पे आ गया। अब उसको मैंने फाइंड आउट कर लिया, पहले वो पाकिस्तान के लिए था, लेकिन मैंने देखा कि दुनिया को इसकी ज़रूरत है, जो चीज़ें उसमें डेवलप हुई हैं, तो उनको भी मैंने शामिल किया। इधर यूके की रिसर्चेस करने के बाद भी पता चला कि इनके भी स्कूलों में, कॉलेजेस में इतना कोई अच्छा नहीं है, फैमिलीज, पेरेंट्स तंग हैं। और यूएसए की भी रिसर्चेस में यही आ रहा था कि वो भी इतने हैप्पी नहीं है। आप देखें कि कितने क्राइम होते हैं, कितना वो जॉबलेसनेस है और ह्यूमैनिटी नहीं है लोगों में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो डेवलप किया और अब स्टिल उस पर काम कर रहा हूँ पिछले 15-20 साल से। अब उसका एक रिसर्च सेंटर बनाना है। देन फिर मैं ये इस पे आ गया अपनी, क्या कहते हैं, कोचिंग पे। ये मुझे अचानक मिले, एक उस्ताद थे मेरे, आई मीन एक कोच है, अमेरिकन कोच हैं वो। और उनसे फिर मैंने सीखना शुरू किया। आगे उनके कोचेज़ हैं जिनमें जो सबसे बुजुर्ग हैं वो हैं जॉर्ज रॉस, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के 40 ईयर्स से राइट हैंड मैन रहे हैं, उनके अटॉर्नी रहे हैं। उनसे भी मैंने डायरेक्ट सीखा। और उसके अलावा जो है ये ब्रेव हार्ट मूवी का जो हीरो था, उसका नाम अब मेल गिब्सन, ब्रुक शील्ड्स, और एप्पल को फाउंडर जो है वो क्या नाम है उसका, स्टीव वेजोनिक, उससे भी मैंने उधर अमेरिका में सीखा। मतलब बहुत सारे लोग हैं, मेरी वेबसाइट पे देखें तो उधर मैं ये चीज़ें मेंशन नहीं करना चाहता। सिर्फ मैं ये देखता हूँ कि आउटकम क्या है। चाहे आप जितनी मर्जी डिग्रियां ले लें, अगर आउटकम कोई नहीं है आपके अपने लिए, आपकी सोसाइटी के लिए या वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, आपकी सोसाइटी को फ़ायदा नहीं हो रहा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो भी साथ साथ चल रहा है, ये कोचिंग भी साथ साथ चल रही है।
اعجاز صاحب میں ایک تو ریکویسٹ کروں گا سر تھوڑا سا کلوز آ جائیں کیمرے, کیونکہ آپ کافی دور لگ رہے ہیں مجھ سے نا, کافی دور. تو تو ایسا لگے گا جیسے میں وہ زوم ان اور آپ زوم آؤٹ ہوئے ہیں. اچھا ابھی ٹھیک دوسرا ہے. یہ ہے کہ سر, ہاں بہترین ہو گیا. اچھا دوسرا سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, پہلے ہم کیونکہ یہاں پہ بات کر رہے ہیں, آئی آر کے اندر آنا ایک حادثاتی فیل تھا یا ایک بالکل پلان تھا کہ آپ نے کوچ بننا ہے, آپ نے ٹرینر بننا ہے, آپ نے لیڈر بننا ہے؟ نہیں, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے ذہن میں تھا کہ کریکولم ڈیولپ کرنا ہے, چینج کرنا ہے کریکولم. تو اس کے لیے آئی تھنک کہ آئی آر سے بیٹر کوئی پلیس نہیں تھا. یہی انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ. اینڈ آئی فیل پراؤڈ کہ میں نے جو اتنا پڑھا ادھر, وہ ادھر مجھے بھی بہت فائدہ ہوا اور مجھے بہت اچھا لگا کہ میں آئی آر سے پڑھا ہوں. اور ادھر بھی میں نے بہت الحمدللہ بہت اچیومنٹس کی. میں بتانا نہیں اتنی چاہتا. میں ادھر یونیورسٹی میں اس میں کیپٹن بھی تھا, فٹ بال میں, ہینڈ بال میں, روئنگ میں, بہت کچھ, مطلب پڑھتے بھی تھے, سب ساری مستیاں بھی کرتے تھے. اچھا ٹائم گزرا الحمدللہ. پچھلے دنوں ہمارے ایک ساتھی یہاں آئی آر سے, آپ نے بھی سنا ہوگا, وہ آئے تھے اور روئنگ کے حوالے سے انہوں نے ایک دلچسپ واقعہ شیئر کیا تھا. اچھا, اگر آئی آر کا اگر آپ کوئی واقعہ شیئر کرنا چاہیں تو کس سلسلے میں؟ کسی بھی سلسلے میں جو آپ کا یادگار رہا ہو, جو آپ کو ابھی بھی یاد آتا ہو, تو آپ کو لگتا ہو وہ سہانے دن اچھے تھے. اور انہوں نے روئنگ کا کیا شیئر کیا تھا؟ وہ میں ریپیٹ کروں گا تو ناراض نہ ہو جائے. چلے ٹھیک ہے, رہنے دے. چلے میں آپ کو بتاتا ہوں, میں اپنی سپورٹس کا, فٹ بال کا شیئر کرتا ہوں. تو فٹ بال میں یہ تھا کہ جب میں فرسٹ ایئر میں گیا تو انہوں نے مجھے ٹیم میں نہیں رکھا. انہوں نے کہا پتہ نہیں کون ہے. میں نے اپنا نام دیا تھا. تو جب جس دن میچ تھا نا, تو وہ کیپٹن تھا, ایک آئی آر کا ہی تھا. تو اس نے مجھے راستے میں ایسے مل گیا, اس نے کہا آ جاؤ آپ بھی. میں نے کہا میرا نام ہی نہیں ہے لسٹ میں, تو میں نے کیا کرنے آنا ہے. اس نے کہا نہیں نہیں آپ آ جاؤ, اپنی کٹ اٹھاؤ اور آ جاؤ فلاں. وہ اولڈ کیمپس کے پاس گراؤنڈ تھا, تو ادھر آپ پہنچو جلدی سے. میں نے کہا چلیں. میں چلا گیا ادھر, میں گیا, لاسٹ میں پہنچا. انہوں نے مجھے ان کیا گراؤنڈ میں. گراؤنڈ سلپری تھا, پانی لگا ہوا تھا. اور الحمدللہ کہ میں نے, وہ بڑا پروفیشنل ٹیم تھی اپوزٹ کی. وہ حافظ سلمان بٹ صاحب بھی باہر کھڑے تھے, ان کی کوئی ٹیم تھی. تو سب کو میں نے وہ کرا کے نا, ایک بڑا شاندار ایک گول ہوتا ہے, وہ ایسے نا پاس جا کے گول کیپر کے, آپ چھوٹی ٹیم میں ہوتے ہیں, نیچے پانی بھی ہے, ڈر ہے گر جائیں. تو وہ میں نے ایسے اس کو سکور مجھ سے ہوا کہ سارے لوگ بڑے خوش تھے, اور میں بھی بڑا خوش تھا کہ ایسا سکور ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے. آگے بڑا پروفیشنل گول کیپر ہو اور نیچے گراؤنڈ جو ہے پانی لگا ہو, سلپری ہو. بس اس کے بعد پھر شروع ہو گیا. ہر میچ میں میرے 2-3 گول وہ نیوز پیپر میں, انگلش نیوز پیپر میں بھی آتا تھا. تو پھر تو بھائی وہ انہوں نے نام میرا لکھ دیا اوپر لسٹ میں. ہم نے کہا بھائی بس یہ اسی طرح کی ہیں. کچھ اور بہت ساری یادیں ہیں, ڈپارٹمنٹ کی بھی بہت ساری یادیں ہیں, ہاسٹل کی بہت اچھا ساری سر, یادیں ہیں. پاکستان سے آپ جب یہاں سے گئے, ہاں جی. جو لرننگ ایکسپیرینس تھا وہ کیسا رہا, اور کیا آپ نے فیل کیا کہ کیا, جیسے آپ نے کہا کریکولم پہ کام کرنے کا ہاں جی. سوچا تھا, تو کیا فیل کیا کہ پاکستان کے اندر کریکولم کے اندر کن گیپس کی جو ہے نا نشاندہی ہوئی آپ نے کی, وہ اور دین اس پہ کام کرنے کی ضرورت؟ وہ کیونکہ آؤٹ آف ڈیٹڈ ہے, وہ ریگولرلی چینج نہیں ہوتا. کریکولم جو ہے اس کو ریگولرلی اپڈیٹ ہونا چاہیے. جیسے کہ ورلڈ چینج ہوتا ہے, ورلڈ چینج ہوتا ہے ایوری, آئی مین ویری کوئکلی, ورلڈ چینجنگ فاسٹ. لیکن ہمارے کریکولم اتنے چینج جلدی نہیں ہوتے. وہاں یہ بکس آپ نے جو پبلش کر دی ہیں, بس وہی پڑھا رہے ہیں, 1-2 سال بعد پتہ نہیں کتنا ایسا پرانا نالج ہے. تو اس طرح کے گیپس ہیں کہ اولڈ نالج کو کوئی پسند نہیں کرتا, میرا خیال ہے. اولڈ نالج کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا. نیو نالج ہو. ادھر بھی جب میں ادھر ایک کالج ہے گورنمنٹ کا, ادھر ایک لیکچر میں دے رہا تھا, تو موسٹلی جو تھے وہ وائٹ پیپل ہی تھے, چند ایک یہاں کے ایشین تھے جو ادھر کے بورن تھے. تو آپ یقین کریں الحمدللہ کہ وہ سارے پن پوائنٹ سائلنٹ پہ تھے. اور جب انہوں نے فیڈ بیک دی, کیونکہ یہاں بھی فیڈ بیک ہوتی ہے, ہر بندہ فیڈ بیک دیتا ہے کہ کیسا اس نے پڑھایا کیا. تو وہ ایک کولن تھا گورا, اس نے مجھے فیڈ بیک دی, اونلی 1 نیگیٹو فیڈ بیک, باقی ساری اچھی تھیں الحمدللہ. اس نے ایک نیگیٹو فیڈ بیک جو دی وہ یہ کہ جب when you talk you don't turn your face towards the board because we don't want to miss any single words from you. وہ بھی ایکچولی ایک طرح کی تعریف تھی, کیونکہ میں جب بولتا تھا تو میں بورڈ کی طرف منہ کر لیتا تھا ان کو بتانے کے لیے.
تو وہ کیا وجہ تھی؟ میں کوئی آسمان سے نہیں اترا ہوا. جسٹ آئی ڈو مائی ریسرچ مور اینڈ مور. اپڈیٹ رکھنا, زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھیں, نئی چیزیں دیں. پرانی چیزیں پڑھا پڑھا کے لوگ بور ہو گئے ہیں یار. کیا فائدہ اگر اب دیکھیں میں ادھر ایک کالج میں پرنسپل تھا, تو ادھر میں نے انہوں نے مجھے ایم بی اے کی کلاس تھی پڑھانے کے لیے. ایک جو ڈائریکٹر صاحب تھے انہوں نے کہا کہ آپ یہ ایم بی اے کی پڑھانے کلاس, وہ بندہ ایک آنا تھا وہ نہیں آیا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. جب میں نے بکس دیکھی ان کی, تو وہ بکس کا نالج میں نے جب لیٹسٹ نالج سے کیا تو وہ 10 سال پرانی تھیں. میں نے ان کو کہا اٹس ٹو اولڈ, 10 ایئرس اولڈ نالج. انہوں نے اگنور کی میری بات کو. تو میں نے پھر پڑھانا چھوڑ دیا, بلکہ کالج بھی چھوڑ دیا. میں نے کہا یہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ فراڈ ہے. یہی ہوا. بعد میں وہ ایک انجینئر ادھر ایم بی اے کر رہا تھا, پاکستانی انجینئر, اس نے مجھے فون کیا کچھ سال بعد کہ سر ہم سارے فیل ہو گئے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے بس وہ آپ کی بات ٹھیک تھی, وہ بہت پرانا نالج تھا. اور پھر ادھر میں ٹیچرس ٹریننگ بھی کراتا تھا, جو فیکلٹی تھی کالج کی ان کو بھی میں ٹیچرس ٹریننگ کرا رہا تھا. تو آؤٹ سائڈ اسیسرز آتے ہیں, تو وہ گورا آیا تو اسیسر, تو اس کو میں نے کہا کہ آپ کی بک جو ہے ریکمینڈیڈ دیٹس 5 ایئرس اولڈ, کیونکہ میں نے جو ٹیچر ٹریننگ کی تھی وہ 5 ایئرس لیٹسٹ بک تھی وہاں سے. تو وہ چلا گیا نوٹس لکھ کے ادھر آفس جا کے, اس نے ادھر ڈسکشن کی اپنے آفس میں, اور پھر ان کو کہا کہ ای میل آئی مجھے پھر کہ کین یو ریکمینڈ اس دا نیو بک پلیز. تو میں نے پھر ان کو نئی بک ریکمینڈ کی. انہوں نے افینس نہیں لیا کہ یار یہ کون ہوتا ہے ہمیں بتانے والا, ہم اتنی بڑی ایوارڈنگ باڈی ہیں. تو پاکستان میں اگر آپ کسی کو کہیں کہ آپ کا یہ اولڈ ہے, نالج اولڈ ہے, وہ مائنڈ کر جاتے ہیں یار. وہ کہتے ہیں ان کو بہت پتہ ہے. سمجھ رہے نا. ابھی بھی جی دیکھیں بالکل ایسے ہی. ابھی پینڈامک میں دیکھیں, اس کرونا وائرس میں کتنے لوگ ہیں پاکستان میں جو سمجھے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے. دیکھیں نہ دولت آپ کے کام آتی ہے, نہ کوئی رشتہ دار کام آتا ہے, نہ عہدہ کام آتا ہے, نہ ڈگریاں کام آتی ہیں. جس کو کرونا ہوا وہ چلا گیا اس دنیا سے. واٹ از امپورٹنٹ, واٹ آئی فاؤنڈ آؤٹ, کہ سب چیزیں بیکار ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جس کا کنیکشن ہے نا, دیٹس ایٹ پیس. الٹیمیٹلی گول جو ہے نا ہمارا, وہ یہی ہونا چاہیے. مجھے تو یہ پینڈامک میں یہی انڈرسٹینڈ ہوا, اور مجھے یہی سمجھ آئی کہ اپنے رب کے ساتھ لنک بنائیں بس. باقی چیزیں ساری ٹیمپریری ہیں, نتھنگ از پرماننٹ. سکھ ہو یا دکھ ہو, خوشی ہو زبردست. یا غمی ہو. سر آپ نے ماشاءاللہ 1 2 3 4 5 کتابیں لکھ دی. جی 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 جی. یہ کس موضوع پہ لکھی ہیں اور کیوں لکھی ہیں آپ نے؟ یہ بھائی پہلے میں نے تو لکھی تھی ایک گریٹر گیم گریٹسٹ لو. وہ اس میں اسپیشلی وہ کام تھا کہ وی آل ہیومن آر اسپرٹس ہیونگ ہیومن باڈی ایکسپیرئنس. ہم سارے سولز ہیں ٹھیک ہے. جو کہ اس زبردست. دنیا میں ٹیمپریری طور پہ آئے ہیں, اور ہم ہیومن باڈی کا ایکسپیرئنس کر رہے ہیں. دس از ناٹ آور پلانٹ. اس کے واہ. اگر آپ نے اس میں کسی نے پڑھنا ہو, قرآن میں تو لکھا ہوا ہے, بے شک. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے. صحیح ہے نا. ہم پڑھتے ہیں, بالکل. انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, اس کو ریئلائز نہیں کرتے, ایبزارب نہیں کرتے. ڈاکٹر سلور ہے امریکن ایک آتھر, اس کی بک ہے ہیومن ڈو ناٹ بلانگ ٹو دس ارتھ. ٹھیک ہے نا, وہ پڑھ کے دیکھ لیں, اس نے بڑی اچھی اس میں دی ہیں. تو کہاں پہ بات تھی, آپ نے سوال کیا کیا تھا بھلا؟ بکس کے حوالے سے میں ہاں پوچھ رہا تھا کہ بکس. بک. ہاں تو اس میں نا وہ بک جو ہے نا گریٹر گیم گریٹسٹ لو, وہ یہی ہے کہ جب ہماری سول آتی ہے اس دنیا میں تو ہمیں کن کن چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. واٹ شوڈ وی نو, واٹ شوڈ وی لرن. ٹھیک ہے. تو وہ اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے. اس میں اسپیشلی ایموشنل ہائیجین کے اوپر, دیٹس ویری لیٹسٹ نالج. اور الحمدللہ یہ میں نے نہیں بلکہ فیس بک نے یا کسی اور نے ریسرچ کی میرے اوپر, انہوں نے پھر لکھا کہ وی فاؤنڈ دیٹ کہ یو آر دا فرسٹ ون آتھر جس نے ڈیٹیل سے کام کیا ہے. اور میں جب اس پہ لکھ رہا تھا تو مجھے اس کے اوپر کوئی پبلشڈ بک نہیں ملی تھی. یہ بس آتا تھا چیزیں دماغ میں رات کو 2 بجے اٹھ کے پیپر پین ساتھ رکھا ہوتا تھا, لکھتا جاتا تھا. بس اس طرح وہ بک لکھی گئی, پھر اگلی بک آ گئی, پھر اگلی آ گئی, کیا نام ہے, ایک ڈاکٹرین فار دا 2050 گلوبل ایجوکیشن ہے. پھر دوسری تیسری والی بک آ گئی, اور پھر چوتھی آ گئی, پھر میں نے 5ویں لکھی یہ آئرنی فار امریکنز. ٹھیک ہے. اور جو باقی 2 بکس ہیں وہ ورلڈ کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک نیو اسٹائل آف گورنمنٹ ہے, تو ایک ہے اوائڈ تھرڈ ورلڈ وار.
اس میں جو ہے وہ پالیسیز ہیں ورلڈ کے لیے کہ کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں, اور جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ میں نے لکھا ہوا اس کے اوپر. اس میں مطلب ہے اپنی میری ایفرٹ ہے جتنی میں کر سکتا ہوں میں نے کی ہے کہ دنیا کے لیے جو کچھ, یا سوسائٹی کے لیے یا پاکستان کے لیے. اسپیشلی میرا فوکس تو پاکستان ہی ہوتا تھا شروع میں جب میں نے اس پہ کام شروع کیا, لیکن جب میں نے دیکھا کہ ہم سب ہیومن بینگ ہیں, ایوری ون نیڈ آور ہیلپ, ٹھیک ہے نا, ہم سب اس کائنات میں اسی رب کے ایک ہی مینوفیکچرر ہے ہمارا, ٹھیک ہے نا. تو پھر میں نے اس کو اوپن کیا, وائڈ کیا, اور مطلب ایکسپینڈ کیا سب کے لیے کہ ایوری ون شوڈ لرن اٹ. ابھی تو میں نے اور بھی لکھنی تھی, بس مجھے کچھ 2015-16 پتہ ہے 17 کے 18 میں 16-17 میں مجھے پاکستان کے 3-4 چکر لگانے پڑے. تو ابھی میں نے 6th بک جو ہے وہ انشاءاللہ شروع کروں گا, بس اب کرنی ہے, کیونکہ جب آپ لکھتے ہیں نا تو پھر آئیڈیاز خود ہی آتے ہیں, مائنڈ چل پڑتا ہے, اللہ کی طرف سے بھی آتے ہیں, آپ خود بھی ریسرچ کرتے ہیں, کیونکہ پھر خدا رہنمائی کرتا ہے نا ہماری, کہ جب ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہوں تو پھر اللہ ہماری مدد فرماتا ہے. تو اس طرح میرے ذہن میں تو بے تحاشا آتے تھے, میں تو کئی دن سوتا نہیں تھا, بعض دفعہ 24 آورز میں لکھ رہا ہوں, چائے کافی ٹی یہ وہ سارا, اور سگریٹ, بس کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی. سر یہ جو آپ نے لکھا ہے 360 لائف سٹائل کوچ, جی تو ہمارے ہاں تو لائف سٹائل سے جب بھی یاد آتا ہے تو ہمیں لائف سٹائل ہی یاد آتا ہے. تو آپ بتائیں یہ 360 لائف سٹائل کوچ کیا ہوتا ہے, اور یہ کیا مطلب لوگوں کی زندگی میں کیسے ویلیو ایڈ کرتا ہے؟ جی 360 ہوتا ہے سرکل, راؤنڈ سرکل. پوری لائف جو ہے نا زندگی دائروں کی شکل میں گھوم رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی بنایا دائروں کی شکل میں بنایا, ٹھیک ہے نا. تو کبھی ہم اوپر ہوتے ہیں, کبھی نیچے, کبھی مڈل میں, کبھی ایسے, تو ایوری ایریا نیڈ ٹو بی کورڈ. تو یہ ہے 360 لائف سٹائل. سے لوگ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ صرف وہ ماڈلز یا ایکٹرز وہ ان کے لیے ہوتا ہے, یہ سب کے لیے لائف سٹائل, آئی مین کہ ہاؤ یو لیو دیٹ. تو اس میں میں جو دیکھتا ہوں کہ میرے ناٹ اونلی میڈیا سے یا ماڈلز میرے کلائنٹ ہیں, یا ادھر کے ڈاکٹر انجینئر وہ بھی ہیں, عام لوگ بھی, مطلب ایوری ایریا. جو دیکھیں ایک انسان جو ہے نا, اس کو اگر اس کے 4 رومز ہیں جس میں انہیں مست جانا چاہیے. ایک تو اسے فزیکل ہوتا ہے, ایک مائنڈ کا ہوتا ہے, ایک ایموشنل ہوتا ہے, ایک اسپرچول ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر لوگ جو ہوتے ہیں وہ مائنڈ میں زیادہ رہتے ہیں, اپنی ہیلتھ فزیکل ان کو اگنور کر دیتے ہیں. لائف ان کی فیملی لائف بھی ڈسٹرب ہوتی ہے, 24 آور سم ٹائم کام کرنا پڑتا ہے. میرے فادر تھے تو مجھے پتہ ہے اس طرح کا, تو بڑی ڈیفیکلٹ لائف ہوتی ہے. تو ہاؤ ٹو بیلنس دیٹ تھنگ, دے نیڈ اے کوچ. اسی طرح ایکٹر ایکٹریس ہیں, بروک شیلڈ سے میں نے سیکھا بڑی زبردست بات, وہ جب ادھر تھے, کیونکہ اس نے بلو لگون مووی سے بڑی اس کو شہرت ملی تھی. جب اس کو دوبارہ بعد میں کہیں کام نہیں ملا تو وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں, تو وہ پھر شیئر کرتی ہے کہ کیسے وہ آؤٹ ہوئی اس سے, ڈپریشن سے. اسی طرح جب کوئی بندہ رول کرتا ہے نا تو وہ اس رول میں چلا جاتا ہے, وہ آٹومیٹکلی اس پہ ایفیکٹ کرتا ہے. دین دے نیڈ سم ون ٹو کوچ دیم ہاؤ ٹو گیٹ آؤٹ فرام دیٹ, کیونکہ نیگیٹیوٹی بھی آ جاتی ہے, پازیٹیوٹی بھی آ جاتی ہے. اب دیکھیں ارطغرل نے کیا, اس کے اندر تو وہ ارطغرل والا اچھا تھا, تو سارے ارطغرل, وہ بھی ارطغرل فیل کر رہا ہوگا, بڑی اچھی مطلب اس کو فیلنگ آ رہی ہوگی. لیکن وہ جو کردغلو نے کیا ہوگا تو اب اس کو کوئی سامنے نہیں آنے دیتا, یا نویان کو, تو اس کے اندر وہ جب وہ کریکٹر میں اپنے جاتے ہیں تو اس میں کھپ جاتے ہیں نا, تو وہ فیلنگ آتی ہیں. تو اس طرح ان سے پھر آؤٹ ہونا, اس کے لیے کوچ چاہیے ہوتا ہے. عام لوگوں کو بھی کوچ چاہیے ہوتا ہے. ہم لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ سائیکل چلانی ہے تو یا گاڑی چلانی ہے تو ہمیں انسٹرکٹر چاہیے, لیکن لائف کے لیے جس ایکسپیرینسز کی ہوں, یا جو سیکھ رہا ہو, جس نے سیکھا ہو, کوچنگ لی ہو ورلڈ ٹاپ کے جو کوچز ہیں ہم سے, تو کوچنگ لینا, کسی کے ساتھ آپ انکریجمنٹ لینا, اپنی باتیں شیئر کرنا, کیونکہ پروفیشنل ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ ہوتا ہے, کسی کی بات کسی دوسرے سے نہیں کر سکتے ہیں, یہ ایتھیکل کے خراب ہے. تو لوگ اپنی بہت پرسنل باتیں بھی کرتے ہیں. بہت سارے سکسیس سٹوریز ہیں ادھر میرے پاس الحمدللہ, کہ کس طرح لوگ کئیوں نے خودکشی سے بچے, کوئی گھر سے نہیں نکل سکتا تھا ڈر کی وجہ سے, یا مطلب اس طرح ان کے ساتھ حادثات ہوئے تھے, لیکن دے کم بیک ٹو آئی مین نارمل لائف. اور کچھ لوگوں نے بزنسز ایسے کیے ہیں, وہ اب بھی مجھے یاد کرتے ہیں
کہ یار یہ آپ نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا، اب میں اتنے اس لیول پہ ہوں. ابھی تک لوگ آ کے کہتے ہیں یار وہ بندہ ہمیں ملا، وہ آپ کی بڑی، وہ کہتا ہے کہ یار یہ اس بندے کا میں اب تک وہ ہوں. تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ توفیق ہے، ایک امانت سمجھ کے، جیسے مشورہ امانت ہوتا ہے نا، تو اس طرح کرتا ہوں. تو وہ سب کو کوچ چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو میں نے کریکولم ڈیولپ کیا وہ بھی اسی پہ ہے، پرسنل ویل بینگ، سوشل، اکنامک، اسپرچول اور پھر سائنٹیفک انوینشنز. یہ 4-5 ہیں. الحمد للہ دعا کریں کہ مجھے فنڈنگ اس کی آ جائے تو میں ایک ریسرچ سینٹر بنانا چاہتا ہوں، پھر وہی لیکچرز آن لائن کرنا چاہتا ہوں، اور پھر ان کو ریگولرلی اپ ڈیٹ کرنا، فیڈ بیک لے کے ان کو پھر ان کو اپ ڈیٹ کرنا. یہ نہیں بس بنا دیا نو. وہاں پہ مور دین 40 پیپل جو ہیں وہ پی ایچ ڈیز انشاءاللہ ہائر کریں گے، اور پھر ان کے اسسٹنٹ جو ریسرچ کنٹینیوسلی کرتے رہیں گے، اور لیکچر اپلوڈ ہوں گے. وہ لوگ پڑھیں، ان سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے، پھر دیکھیں سوسائٹی میں کیا نیڈ ہے، اس کے کیا ایفیکٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ شوڈ بی ایسیٹس. جو اسٹوڈنٹ پڑھ کے نکلے نا وہ ایسیٹ ہوں، لائبلٹی نہ ہو. ابھی دیکھیں ادھر یو کے میں بھی دیکھیں تو جو لوگ پڑھتے ہیں نا 50-60 ہزار پاؤنڈ کے نیچے وہ لگ جاتے ہیں، لون لیتے ہیں گورنمنٹ سے. یونیورسٹی کی کوالیفیکیشن کی بات کر رہا ہوں. تو ایسیٹس ہونا چاہیے، لائبلٹیز نہیں. اب دیکھیں پاکستان میں بھی دیکھ لیں کہ جو لوگ پڑھتے ہیں ڈگریاں لیتے جاتے ہیں اور بعد میں وہ جاب ڈھونڈتے رہتے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. تو اس میں کیا مطلب، آپ پڑھیں ہیں بھائی جان، کوئی بزنس کریں ساتھ، اور جو آپ نے پڑھائی کیا اس سے دیکھیں آپ کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے، سوسائٹی کو کیا ہوگا، آپ اس سے سوسائٹی کو کیا دیں گے. ایمانداری ابھی تک ہمارے لوگوں میں نہیں آئی. ٹھیک ہے. کریڈیبلٹی نہیں ہے. اللہ معاف کرے، اللہ توفیق دے. میں دعا کرتا ہوں. بڑا دکھ ہوتا ہے جب دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے لوگ بہت چکر بازیاں کرتے ہیں، جھوٹ، فراڈ اور یہ ساری چیزیں. یہ پینفل ہے ہمارے لیے. ہم لوگ اس سوسائٹی میں دیکھیں، یہ کہنے کو تو یہ یو کے ہے، کرسچن کنٹری ہے، لیکن آپ دیکھیں یہاں پہ انسان کی بھی قدر ہے، ایون کہ جانوروں کی قدر ہے. میری بلی ایک دفعہ گم ہو گئی تو وہ ڈھونڈتے نہیں مل رہی تھی. تو ایک دن وہ ہمسایوں کے گھر نا ونڈو میں بیٹھی تھی، تو میں نے پولیس کو فون کیا. انہوں نے مجھے نمبر دیا کہ ان کو فون کرو. ان کو میں نے فون کیا، وہ 15-20 منٹ میں ایمبولینس لے کے، وہ سیڑھی لے کے وہ بندے آ گئے اس کو بلی کو ادھر سے نکالنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ یہ نہیں کہ کوئی بڑی گاڑی میں ہے، کوئی چھوٹی گاڑی میں ہے، سب کو وہ زیبرا کراسنگ بنی ہوئی ہے، ادھر رکنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب عزت ہے، انسانیت کی عزت ہے، وہی ہمارے ہاں نہیں ہے. اور یہ آپ سی وی بنا کے کہیں بھیج دیتے ہیں نا، وہ آپ سے نہیں کہتے کہ ڈگریاں دکھاؤ ہمیں. دے بلیو آن اس. ٹھیک ہے. اسی طرح کی کریڈیبلٹی ہمیں بنانی چاہیے. یہاں بھی لوگ آ کے کرتے ہیں الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، جس سے پاکستانیوں کا نام بدنام ہوتا ہے. بس پھر وہی کہوں گا کہ یہ دیکھیں کہ اللہ آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے. وہ چاہے آپ جتنے مرضی پیسے کما لیں یا جتنے مرضی عہدے پہ چلے جائیں، اگر آپ کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے نا، اللہ کی نظر میں آپ ٹھیک نہیں ہیں، یو آر نتھنگ. ٹھیک ہے نا. کچھ بھی نہیں ہے. آپ جتنی مرضی پراپرٹیز بنا لیں، جتنا مرضی کچھ کر لیں، اگر آپ ایماندار نہیں ہیں، انسانیت نہیں ہے، تو آپ کچھ نہیں ہیں. اینڈ آف دا ڈے ہم یہاں پہ ٹریولر ہیں بھائی. یہ ہمارا پرماننٹ پلانٹ نہیں ہے. دیکھیں باقی جتنی سپیشیز ہیں ان کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ ایسے ہے، پیرالل ٹو ارتھ. اونلی ون ہیومن بینگ ہماری ریڑھ کی ہڈی ایسے ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی بھی پے نہیں کرتا اس پلانٹ پہ رہنے کا، اونلی ہیومن بینگ پیز. ہم اکثر سب کچھ ہونے کے باوجود پھر اداس ہو جاتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے اوریجن کو مس کرتے ہیں، جو ہماری اوریجن ہے. سمجھ رہے ہیں نا. جب جتنا مرضی ہمیں مل جائے، سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن ہم پھر کبھی نہ کبھی بیٹھ کے اداس فیل کرتے ہیں. اس کی ریزن یہی ہے کہ وہ ہمارے اوریجن ہے. ہم اپنی اوریجن جو جنت میں، یہاں پہ آ کے ہم سب لگژریز ڈھونڈتے ہیں کیونکہ ہم نے وہاں لگژری دیکھی ہوئی ہے. ہماری سول نے دیکھی ہوئی ہے نا. بات ایکچولی یہ ہے. ہاں سر یہ بتائیں کہ کوچنگ کا جہاں تک ہے کہ آپ کے ماشاءاللہ اتنے کوچ ہیں اور آپ خود بھی کوچنگ کر رہے ہیں، پاکستان میں ایک ٹرینڈ نہیں ہے کوچنگ کا اس طرح سے. لوگ ورک شاپس بھی اٹینڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں اب تو. کچھ سیمینارز بھی ہوتے ہیں، کچھ ٹریننگز بھی ہوتی ہیں. لوگ انڈیویجول کوچنگ کی طرف اس طرح نہیں ہے. آپ کیا اس کو فیل کرتے ہیں کہ انڈیویجول کوچنگ میں اور یہ سیمینارز اور ورک شاپس کرنے میں کیا ڈفرنس ہے؟ وہ انڈیویجول کوچنگ جو ہے وہ 1 by 1 ہوتی ہے. سیمینارز میں جانا چاہیے، سیکھنا چاہیے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں پاکستان میں ایک مائنڈ سیٹ ہے موسٹلی جو ہے نا وہ لیفٹ برینر ہیں، جو
एनालिटिकल हैं, ठीक है ना, उन्हें हर ठीक है, बात में एनालिटिकल होना पड़ता है। ये एक ये फायदा अपब्रिंगिंग है, भी क्योंकि क्योंकि हाँ फायदा है, लेकिन टू मच हो जाए तो नुकसान है। एक्शन है। पावर खत्म हो जाती है ना। जो सही राइट है। ब्रेनर होते हैं ना, वो इमोशंस पे चलते हैं। ठीक अमीन है। के बैलेंस रखना चाहिए, ठीक है। और वो ये डरते हैं, लोग उधर जाएंगे, वो हमसे ये कहेगा, हमसे पैसे लेंगे, हमसे ये होगा। पैसे आने हैं, जाने हैं। आपने जहाँ अच्छे काम के लिए खर्च किए हैं ना, वही आपके साथ जाएगा। और ये है कि अब सेमिनार में देखें, लोग जो आते हैं वो ऐसे ही मुंह उठा के तो नहीं आते। आई मीन जो सेमिनार कर सही। रहा है उसने बड़ी रिसर्च की होती है, ठीक है। और मैं भी इधर पब्लिक स्पीकिंग करता हूँ, मैं इधर भी जब इवेंट करता हूँ, तो ज़ाहिर है मैंने बहुत अच्छा टॉपिक चुन के और बहुत अच्छा नॉलेज दे के तो वो किया होता है। अब मेरे उधर पुराने उसमें जाएंगे तो यहाँ पे गुरु ने भी वो दिए हुए हैं डिफरेंट। आमिर मेरे जो लोग थे जिन्होंने अटेंड किया, तो ये है कि आप नया नॉलेज सीखते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं, हर बंदे के पास होता है। और कोचिंग जो है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखें मैं कितने मतलब जो मैक्सिमम मैं खर्च कर सकता हूँ अपनी अपनी कोचिंग की, क्योंकि मेरे भी कोचेज हैं ना, फिर मेरे कोचेज के बिल्कुल। आगे कोचेज हैं। और उसके मेरे कोच के जितने कोचेज हैं उनमें मैं आपको नाम बताऊं, ह्यू हिल्टन है, ठीक है ना, जॉर्ज रॉस है, और वो एक माइक्रोसॉफ्ट का है माइक स्लेड आई थिंक, और इस तरह बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो वो $1 million 1 million एक एक को पे ऐसे पे करता है, क्योंकि ही इज वेरी रिच नो। वो ही वाज ब्रोक कैनेडियन गाय, ठीक है। वो अपनी स्टोरी खुद बनाता है कि मैं काउच पे सोता था और रा नूडल खाता था इस तरह, तो बुरा हाल था, अमेरिका चला गया, फिर अल्लाह ने करम किया। मतलब यह है कि आप लगे रहे तो कोई ना कोई रास्ता बन जाता है। कोच जो होता है ना, वो आपको इनकरेज करता है, आपका पोटेंशियल जो है देख के उसको मैक्सिमाइज करने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। इसलिए कोच बहुत ज़रूरी होता है। कोच सिलेक्ट करने के लिए क्या क्वालिटीज देखनी चाहिए कि इस बंदे को आप कोच बना सकते हैं? वाह, कोच के लिए क्वालिटीज़ आप ये देखें कि उसका नॉलेज कितना है, ठीक है, और उसकी इंटेंशंस क्या है, ठीक है। वो आपको कहाँ से कहाँ लेके जा सकता है, सही। मैं बहुत सारे इधर सेमिनार अटेंड किए, इधर होते हैं, बहुत बहुत होते हैं। अभी तो कोरोना की वजह से बंद है। तो ये वाला मेरा कोच मुझे बड़ा वो लगा कि ये ठीक है, शार्प है, इज़ गुड। वो अपडेट रखता है अपने आप को 10 steps ahead। उसी तरह वो फिर हमें गाइड करता है कि बी 10 step ahead, कि 10 कदम जो है ना दुनिया से, दुनिया के नॉलेज से आगे रखें, नॉलेज अपना अपडेट रखें ज़्यादा से ज़्यादा। उसके अलावा मैं सर्टिफाइड जो है ब्रांडिंग का वो भी हूँ, एक्सपर्ट, ट्रेनर कह लें। ट्रेनिंग इसकी ब्रांडिंग की, लोग समझते हैं ब्रांडिंग सिर्फ लोगो और ये वो होता है ना, ना लोगो नहीं होता। ये एक फीलिंग होती है जो आपने डेवलप करनी होती है, और उसका एक पूरी ट्रेनिंग है, ठीक है। तो अब देखें एप्पल वाले कोई मार्केटिंग नहीं करते, लेकिन उनकी ब्रांडिंग ऐसी है कि वो जाते हैं, सही। वो एप्पल का वो जो को फाउंडर है स्टीव वोजनिक, वो कहता है कि उसकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है उधर जब मैं था लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में। कहता है कि ब्रिंग इफ यू वांट टू डू बिजनेस विद द पीपल ब्रिंग देम ऑन वन करिकुलम। इस तरह वो कहता है हमने पूरे अमेरिका में ना एप्पल को लॉन्च किया, और जो आपके दिमाग में आइडिया आता है ना उसको कर दें। ये ना सोचें कि इसको परफेक्ट बनाए, अगर वो सोचते तो कभी भी अब एप्पल 10 11 या इस तरह की वो ना होता। पहला लॉन्च हुआ तो अगला आया ना। जब तक आप स्टेप नहीं सही। लेंगे, फेलियर नहीं होंगे, सीखेंगे नहीं, तो नथिंग गोना हैपन। अच्छा एजाज साहब, इसमें ये बताइएगा कि आप एक दिन एक शख्स की बात सुनते हैं और आपको लगता है कि वो बात ठीक कह रहा है, एंड यू हम्म ट्राई टू फॉलो हिम। हम्म नेक्स्ट डे आपको एक और शख्स मिलता है और वो भी बातें बड़ी अच्छी कह रहा होता है और आपको उसकी बात बड़ी फैसिनेट कर रही होती है, और हम्म आप ये समझते हैं कि यार इसको फॉलो कर लेना चाहिए। आप तीसरे दिन तीसरे शख्स की बात सुनते हैं और आपको लग रहा होता है कि यार ये शख्स जो है ये भी बड़ी मजे की बात कर रहा है और इसकी लाइफ एक्सपीरियंस और इसकी जर्नी भी बड़ी कमाल है, तो मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। हम्म हाउ यू डिसाइड कि आपने फॉलो किसको करना है? लाइक आपके भी कोचेस काफी सारे हैं। देखें, आप अपना देखें, आपका क्या मकसद है, आपने कहाँ जाना है, आपका आपने अचीव क्या करना है, आपका गोल क्या है, ठीक है। फिर नॉलेज जहाँ से मिलता है वो लेते जाएं,
سمجھے نا, جہاں سے آپ کو جو نالج ملتا ہے لیتے جائیں, اور جو دیکھیں کہ آپ کے لیے بندہ ٹھیک ہے, آپ کے آبجیکٹیوز کے لیے, آپ کو وہ نیکسٹ لیول آف لائف جو ہے یا آپ کے پروفیشن میں لے کے جا سکتا ہے, تو اس کو لے لیں. فالو تو جتنا بھی آپ جس کو کر سکتے ہیں, فالو سے مراد یہی لیں کہ آپ جہاں سے بھی جو نالج ملتا ہے نا اس کو لیتے جائیں. بس نالج کسی کی وہ نہیں ہے, کیا کہتے ہیں, میراث نہیں نہیں کہ انہیریٹڈ. اس کی جائیداد نہیں ہے کہ آپ نے اس میں سے کچھ نہیں لینا. صحیح ہے نا. اعجاز صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ پاکستان کے اندر کوچنگ کو کیسا سمجھتے ہیں, کہ پاکستان کے اندر جو کوچنگ ہو رہی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول کی ہے, ہمیں فالو کرنا چاہیے ایسی کوچنگ؟ یہاں آئی پہ ڈونٹ تو ہر نو. شخص موٹیویشن اسپیکر ہے. نہیں موٹیویشنل اسپیکر ہونا اور بات ہے, موٹیویشن سے اتنا وہ فائدہ نہیں ہوتا, ٹیمپریریلی ہوا بھر جاتی ہے, ڈائریکشن نہیں ہوتی, پھر لوگ مایوس ہوتے ہیں. میں موٹیویشن کے حق میں نہیں ہوں ٹوٹل. موٹیویشن کے ساتھ ڈائریکشن دینی چاہیے. دیٹس وائی آئی چوز مائی دس کوچ, کہ یہ ڈائریکشن بھی دیتا تھا, صرف کوچ موٹیویٹ نہیں کرتا تھا, وہ ڈائریکشن دیتا تھا. کوچ ہونا بھی ایسا چاہیے جو آپ کو ڈائریکشن بھی دے. موٹیویٹ کر دیا بس, اسے ہوا بھر کی ٹیمپریریلی 2-3 گھنٹے جاتے, ہفتہ فل رہے, یس آئی کین ڈو دیٹ, اور کچھ دنوں بعد آپ پھر بیٹھ گئے کہ یار بس. ڈائریکشن از ویری امپورٹنٹ. اس لیے میری کوچنگ میں جو ہے وہ ڈائریکشن ہوتی ہے, الحمدللہ. سر آپ پاکستان کے ظاہر ہے سارے ٹیچرز اس وقت آپ سے سن رہے ہیں, اور آئی آر میں تمام لوگ جو ہیں وہ ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ٹیچنگ اور ٹریننگ اور کوچنگ سے ہی وابستہ ہیں. آپ جی ٹیچرز کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے ٹیچرز ود کے یور لیے ایکسپوجر؟ پیغام, ہاں ان کو میں یہ پیغام دوں گا کہ جو وہ بکس میں دیکھتے ہیں نا ان سے زیادہ اور ریسرچ کریں, اور ریسرچ کر کے پھر اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں. میرا ایکسپیرینس ادھر کا بھی ہے ٹیچنگ کا, ادھر کا بھی ہے. تو میں نے دیکھا کہ جب اسٹوڈنٹس کو آپ اپ ڈیٹڈ نالج دیتے ہیں نا تو آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں. پاکستان میں مجھ سے بڑے بڑے قدوں کے اسٹوڈنٹ تھے میرے, اور جو لوگوں کو سے سنبھالے نہیں جاتے تھے, وہ مجھے جب میرے سے پڑھ لیتے تھے تو پھر ملتے تھے تو میرے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے ملتے تھے. مجھے بڑی شرم آتی تھی. تو میں ان کو کہتا تھا یار یہ کیا کر رہے تم لوگ؟ کہتے نہیں سر, آپ نے ہمیں جو پڑھایا نا, ہم نے. ابھی میں ایک اور آپ کو ایک دوست کی بات بتاتا ہوں, ابھی نام نہیں لیتا. ان کے یہاں میں نے لیکچر دیا, ادھر گیا تھا یونیورسٹی میں ہی, پاکستان میں, میاں والی. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ یار یہ باتیں تم نے کدھر سے سیکھی ہیں. ان کی فیکلٹی کے, ان کا ڈین, وہ سارے بیٹھے تھے. تو مقصد یہ ہے کہ جب آپ اپ ڈیٹڈ نالج دیتے ہیں نا, ٹیچرز بھی ہیں, اپ ڈیٹڈ نالج دیں, خود ریسرچ کریں. ریسرچ کے موڈس جو ہوتے ہیں نا وہ ڈفرینٹ ہے. ایک انٹرنیٹ پہ کریں, لیٹسٹ بکس پڑھیں, پبلشنگ بک کی پبلشنگ ڈیٹ دیکھیں, ٹھیک ہے, اور انٹرنیٹ ریسرچ ہو گیا, بکس ہو گئی, ایکسپرٹ سے باتیں کریں, اور جو بندہ جانتا ہے اس سے ڈسکشن کریں. تو آپس میں ڈسکشن, ہیلدی ڈسکشن. ہمارے یہاں لڑائی شروع کر دیتے ہیں وہ کوئی اختلاف کرے تو, ایسا نہیں. ہیلدی ڈسکشن کر کے کسی بھی بات کے اوپر نا آپ, تو اس کو جتنا اپڈیٹ کر کے آپ پڑھائیں گے نا تو وہ سوسائٹی کے لیے بھی ٹھیک ہوگا. ابھی دیکھیں کہ کیا پاکستان میں ابھی وہ کل والی پرسوں والی خبر سن کے بڑی تکلیف ہو رہی ہے. اینی وے, یہ سب ہمارے کردار ہیں لوگوں کے. ہمارے ٹیچرز کو دیکھنا چاہیے کہ پہلا تو جب تک کریکولم اپڈیٹ نہیں نہ ہوگا کچھ بھی نہیں ہو سکتا, یہ میں آپ کو بتا دوں. سیلف ایجوکیشن کریں پھر لوگ, ٹیچر بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو سیلف ایجوکیشن بھی دیں. سیلف ایجوکیشن یہی ہے نا, جو ٹاپک ہے نا آپ نے پڑھانا ہے اس کے اوپر مزید ریسرچ کریں, لیٹسٹ نالج دیکھیں. آپ 10 سال پرانا کسی کو نالج دیں گے, اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ 10 سال والا جو لیٹسٹ نالج ہے وہ دیں گے تو جدھر دنیا چل رہی ہے ان کو کہیں اب اس سے اگلے سٹیپ پہ سوچیں. ان میں تھنکنگ پاور دیں, ان میں کریٹیویٹی لائیں, تاکہ وہ خود بھی کچھ چیزیں بنائیں دنیا میں. مسلمان صرف اب اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہم استعمال نہیں کر رہے. نہ اپنے جو ایک بک ہمیں دی گئی ہے, نہ کچھ اور, نہ ہی ہم اپنی ریسرچ اس طرح کرتے ہیں. صرف وی آر جسٹ یوزر آف ادر پیپلز اسٹف. جو انہوں نے, لوگوں نے انوینٹ کیا ہوا ہم وہی یوز کر رہے ہیں. اور ماضی میں بہت پھنسے ہوئے ہیں, بہت ماضی کی باتیں کرتے ہیں. انہوں نے بھائی کر لیا جو کرنا تھا, آپ کریں کچھ. What is your contribution to the world, to the society? سوری میں ایموشنل تو نہیں ہو رہا.
इतना तो पाकिस्तानी होना बनता है ना. नो मैन, पता है यार दुख होता है ना जब देखते हैं ना पाकिस्तान की, ठीक है, तो तकलीफ होती है बहुत. हम बाहर वालों को बहुत तकलीफ होती है, आपको नहीं पता. पाकिस्तान में कुछ छोटा सा भी वाकया हो ना, सर हमारी नींदें हराम हो जाती हैं. हम मदीना मिजाज लोगों की और जिंदगी ये कट सिर्फ रही है बातें कूफे में. भाईजान, ये देखें, ये ये बातें करते हैं, देखें, और अमल नहीं करना, अपनी जात पे अप्लाई करें. जो भी बात है ना उसको अपनी जात पे अप्लाई करें, ठीक है ना. ऐसा है भाई, मेरे भाई. सर एजाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया, आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा. और आपकी कोचिंग की बातें सुन के तो वो मुझे भी इश्तियाक हो गया है कि मैं भी किसी को इस तरह कोच बना लूं, लेकिन नहीं तो यहाँ पे किसी कोई को क्यों बनाएंगे आप, मैं जो हूँ. कोच कहते ये हैं, तो कोच भाई, वो होना चाहिए जो एक्सेस में हो ना आपकी, ना ना जिसको ना, आप पहुंच ऑनलाइन के मिल ऑनलाइन सके. आजकल आजकल सारे ऑनलाइन करते हैं. मेरा कोच भी ऑनलाइन ही कोचिंग देता है. वो अमेरिका बैठा है तो सर वो हमें ऑनलाइन एवरी डे जो है ना वो कोचिंग देता है. इसका मतलब है हम आपके घुटनों को हाथ लगा लें और नहीं आपको नहीं, मान घुटनों लें, की ठीक जरूरत नहीं है, हम आपके नहीं नहीं, है. यहाँ पे सब इक्वल होते हैं भाई. यहाँ पे सब इक्वल होते ग्रेट हैं. यहाँ कोई किसी को सर नहीं कहता, यहाँ पे सब इक्वल होते हैं. ठीक है ना, स्टूडेंट सर, हो या टीचर हो, यहाँ पे रिस्पेक्ट जो है वो दिल में होनी चाहिए. जबरदस्त. ठीक है ना, रिस्पेक्ट दिल में होनी चाहिए. हम हाजिर हैं भाईजान, जब भी आप हुक्म करें. सर थैंक यू सो मच, आपसे बात हुई बहुत अच्छा लगा, और इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी. और जैसे आपने कहा कि आप कोच बना ले, तो इंशाल्लाह हम आपसे मजीद सवाल पूछ के आपको तंग करते रहा करेंगे जब नो जब आपके पास प्रॉब्लम, नो वक्त हो. प्रॉब्लम, नो थैंक यू प्रॉब्लम. आप सो जब मच. भी चाहें, ट्रेनिंग हो कोई किसी चीज़ की, लाइक ये बिजनेसेस की जो हैं, अब मेरे पास बिजनेसेस वालों को कैसे क्रेडिबिलिटी और बाकी चीज़ें, ब्रांडिंग और मार्केटिंग और उनकी कस्टमर सर्विस, कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे इंक्रीज करनी है, ये सारी चीज़ें, मतलब कुछ भी आप कहेंगे तो इंशाल्लाह ताला उसमें मैं ट्रेनिंग भी दे सकता हूँ. आप इंडिविजुअल जबरदस्त. या उसको कोचिंग भी दे सकता हूँ. अपनी दुआओं में याद रखेंगे आप. अल्लाह आपको बस ये खुश है कि रखे सर, मजीद आपको भी कामयाब अल्लाह रहे खुश और मजीद इस तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करने की आपको हिम्मत और तौफीक दे. थैंक यू रखे. सो मच. आमीन आमीन. थैंक यू वेरी अल्लाह मच. हाफिज. अल्लाह हाफिज एवरीवन. थैंक यू.